अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। और बड़े बिजी दिन रहे जी। 2-3 दिन आपको मालूम ही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका के विजिट पे आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का की जो मीटिंग चल रही थी, जो इजलास हो रहा था, उसमें शिरकत के लिए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा था, तो बस उसी के ऊपर डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना पाऊँ। और इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा आपको देर से मिल रही है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। जाहिर है किसकी बात करेंगे कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने क्या बातें की, उसके ऊपर हम ज़रूर आज की वीडियो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हम बता सकें आपको। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा सब कुछ, आप लोग बहुत होशियार चीज़ें, और वैसे भी हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो अपडेट्स तो सबको मिल ही चुकी होंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। और हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। बिल्कुल जी। इमरान खान साहब ने जो है एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो भिजवा दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था जी जितनी मर्जी रिवाइंड करके सुनते जाओ, कोई एक बार थोड़ी कि बस एक बार बात की है और उसके बाद जो है अगर दोबारा कोई सुनना चाह रहा है या किसी ने कुछ मिस कर दिया है तो वो फिर बाद में काफ़ी देर के बाद ही फिर सुन सकता है ना। इस तरह के आपको पता है, इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह की जो मीटिंग्स होती है उसमें। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया कि रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिया। कहा क्या, वही जो वो हमेशा कहते रहे हैं। और 2 साल पहले भी जब वो गए थे तो उन्होंने यही बातें की थी। और इसके ऊपर पाकिस्तान में लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, आपने तो लगता है कि आपकी स्पीच चेंज ही नहीं की है और बिल्कुल वही सारी आएँ बाएँ शाएँ करके आप आ गए हैं। तो उसमें उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ ये किया कि बिल्कुल उन्होंने बात की अफगानिस्तान की, उन्होंने बात की कश्मीर की। और इसी किस्म की बात वो करते रहे कि जी कश्मीर डिस्प्यूट जब तक हल नहीं होता तब तक जो है इस रीजन में अमन नहीं आएगा। अफगानिस्तान को लोगों को मान लेना चाहिए कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। और इसी तरह की बातें उन्होंने मुसलसल, जो वो आप जानते हैं कि हर जगह पे करते हैं, हर हर प्लेटफॉर्म पे वो यही बात करते हैं। तो इस फोरम पे भी उन्होंने यही बात की। और यही कहकर वो मतलब उन्होंने पूरा अपना जो भाषण था वो पूरा उसके ही इर्द गिर्द उनका घूमता रहा। ना उन्होंने इकोनॉमी की बात की कि जी हमें अपने पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या काम कर रहा है। ना उन्होंने ये बताया कि हम एजुकेशन में क्या कर रहे हैं और हमें एजुकेशन में अपने जो है वो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। ना उन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात की। ना उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जिस तरह से कोविड-19 के केसेस निकलते चले आ रहे हैं तो उसमें हमें वैक्सीन की ज़रूरत है या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, या हमें किस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कैसे बनाएंगे, हम पाकिस्तान में टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ाएंगे जिसमें कि हर मज़हब जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और जो कहना चाहिए बहुत सारी जो इंटरनेशनली जो लोग हमें कहते हैं, और FATF का भी हो गया और कई दूसरी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, वो सिर्फ कश्मीर 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 और उसके बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी तालिबान 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 यही कहकर खान साहब ने जो है अपनी पूरी जो एड्रेस था वो पूरा लपेट दिया। और जो लोग सुन रहे थे वो मामू बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग मामू नहीं बने और उन लोगों को समझ में आ गया कि जी इस बात में कोई दम नहीं है। और अब जो है वो खान साहब की अपनी गलती है कि उन्होंने उसी एक ही राइटर रखा हुआ है, एक ही है उनका जो बार बार उनको सेम लाइंस लिख के दे देता है और वही पढ़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम निकल गया। उनके मुकाबले में अगर हम देखें कि जी जो हमने आज सुनी, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफ़ी बैलेंस थी। और वो काफ़ी हमें ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं उसको कवर किया। और उन्होंने बताया, उन्होंने जो है वो ये बात भी की
کہ جی ویکسین کی بات بھی کی, کووڈ کی بھی بات کی. انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے کووڈ 19 کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس میں ان کی کنٹری کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے ان سب چیزوں کو, اور اپنے باقی بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ لوگوں کو یہی لگا, پاکستان کے لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں, کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ کافی بیلنس تھیں. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک بار ان کی اسپیچ سن لینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پکچرز دیکھی, جو ہم نے انڈین نیوز چینلز کے اوپر دیکھا کہ ان کا وزٹ کیسا رہا. اب یہ دیکھیے یہ جو بائیڈن جو ہے وہ مودی جی کو میرے خیال ہے جپی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ویسے ہی جو ہے انہوں نے شاید ہیلو کرنے کے لیے اس طرح سے ان کو جپی کے سٹائل میں ان کو پکڑا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آج کل جپیاں اور پپیاں جو ہیں وہ منع ہیں, تو خیر اس کے بعد ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں اس سے کہ نریندر مودی جی کو اس طرح سے ویلکم ملا ہے وہاں پہ, کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں تو اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے ایک چیز ضرور کی, اور وہ یہ کہ ہم نے ایک نئی پکچر بنا دی ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو یو ایس کے پریزیڈنٹ نظر آئیں گے, اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کر لیا ہے کہ چلو ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یعنی انڈیا کے پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ, ان میں باتیں ہو رہی ہیں. ویسے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ مودی جی بتا رہے ہوں گے کہ جی مجھے تو کوئی 110 بار کالز آ چکی ہیں پاکستان سے اور میں نے تو اٹھائی نہیں, اور جو بائیڈن کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو شاید نمبر ہی بلاک کر دیا ہے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا پروگریس رہتی ہے, اور کس طرح سے ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اور کیسے آگے بڑھتی ہے. ساتھ ہی ہم آپ کو خیر ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, اور ایز یوزول جیسے ہمارے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے لیے, آج بھی ہیں کچھ ویڈیوز, تو ہم جی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر آگے بات کرتے ہیں. Happy birthday to you. Allahu, Allahu. 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 Happy birthday. جی یہ ایک ملا تھے جو اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے, اور میرا خیال ہے یہ کوئی ملا اپنے حساب سے کوئی اسلامک طریقے سے برتھ ڈے منا رہے تھے. تو مجھے ویڈیو کہیں سے ملی, میں نے کہا چلے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں, تو کیونکہ ملا کے بغیر بھی تو آپ کو ہماری ویڈیو میں مزہ نہیں آتا. آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملا ضرور ہونے چاہیے ویڈیو میں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی طالبان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ پاکستان ان کے معاملے میں نہ بولے, پاکستان تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہے, انہیں پسند نہیں ہے کہ پاکستان جو ہر جگہ پہ افغانستان یا طالبان کرتا رہتا ہے, اور ہم بڑے ان کے چاچے مامے لگ رہے ہیں نا طالبان کے, تو طالبان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے. اور آپ کو یقین نہیں میری بات کا تو آپ خود سن لیجئے. آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کمانڈر اور سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ جنرل مبین نے وزیر اعظم پاکستان کو افغان معاملات سے دور رہنے کی تنبیہ کر دی. نجی ٹی وی پر کہا کہ عمران خان پاکستانی عوام کی رائے سے نہیں آیا. پاکستان میں تو عمران خان کو کٹ پتلی کہتے ہیں, کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے نظام میں مداخلت کرے. کوئی اگر مداخلت کرے گا تو ہم بھی مداخلت جی آپ نے دیکھا کہ جی اب طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کریں اور ذرا سائڈ پہ رہیے. لیکن ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں, ہمیں تو عادت پڑی ہوئی, ہم تو ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں, ہم تو ہر جگہ جا کے چھلانگے مارتے ہیں اور پھر اس کے بات کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں. بالکل, تو اسی طرح کی بات بڑی حد تک بڑی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آئے گا, تو جی پھر آ ہی گیا. خیر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو میں نے کچھ ٹائم پہلے میں نے ہمارے ایک ٹی وی ایکٹر ہیں قاضی واجد, جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں کہہ 3-4 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو ہوئے, اور ان کے پوسٹرز پورے لاہور میں لگے ہوئے تھے کہ جن کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے, یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد ویکسین لگا دی گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو, اگر نہیں دیکھی تو پھر دیکھ لیں ڈھونڈ کر. اور دوسری بات یہ کہ اسی بات سے ریلیٹڈ میں اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کرونا ویکسین کے جو سرٹیفکیٹس بنتے ہیں وہ بنا دیا نواز شریف صاحب کا. یعنی جو نواز شریف صاحب جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے,
ان کے نام کا جو ہے وہ ویکسین جو ہے 2 ویکسینز جیسے لگ جاتی ہیں جب، تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو دونوں ویکسینز آپ نے لگوا لی ہیں. تو بالکل وہ سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا نواز شریف صاحب کا، اور وہ پتہ لگا ان کی بیٹی مریم نواز کو، اور اس کے بعد جی ایک طوفان مچ گیا. تو مطلب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو جسے کہتے ہیں نا چمتکار پہ چمتکار ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک چمتکار ہے کہ نواز شریف صاحب آئے پاکستان، کب آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کس وقت آئے، اور ویکسین لگوائی، اور اس کے بعد واپس بھی چلے گئے، اور ان کا ویکسین لگوانے کا سرٹیفکیٹ تیار ہو گیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی ہوشیار ہے اور کس قدر بڑھ بڑھ کے کام کر رہی ہے. لیکن ہم لوگوں کو قدر ہی کوئی نہیں، ہم لوگ اسی طرح کے لوگ ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جی دوسری ویڈیو. Beşin ortasında namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Ha memleketin geldiği hale bak ya. جی اب اس کو کہتے ہیں یوتھیاپا، یعنی پوری ایک چلتی ہوئی روڈ ہے، اس کے اوپر گاڑیاں گاڑیاں ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں بیچوں بیچ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. مجھے نہیں پتا یہ اس طرح کی بے وقوفیاں اور اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں مسلمان کیوں کرتے ہیں، اور ان کو کس نے بتایا کہ یہ ایسا کرنا چاہیے. بالکل دماغ سے خالی. اور میں سلام پیش کرتی ہوں جس کنٹری میں بھی یہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، کہ وہ ان کو بچا بچا کے گاڑیاں ادھر ادھر سے نکل رہی ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا. ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی پولیس والا آتا اور ان کو یہاں پہ 2 چپڑ دیتا کان کے نیچے رکھ کے، اور اس کے بعد لے جا کر 2-3 دن کے لیے کہیں پہ تہاڑ جیل، نہیں تہاڑ جیل تو انجام ہے، وہ امیتابھ کی مووی میں اکثر ہوتا ہے نا، امیتابھ بچن کی. اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ امیتابھ کی مووی بہت دیکھتی ہیں. بالکل جی میں امیتابھ بچن جی کی موویز بہت دیکھتی ہوں، لیکن راجیش کھنہ جی کی بھی مجھے بہت پسند ہے. اور ویسے تو خیر میرے گھر میں ڈش لگا ہوا ہے، اس لیے جس کی بھی آتی ہے مووی، اسپیشلی جو پرانی موویز ہوتی ہیں وہ تو میں دیکھ ہی لیتی ہوں. تو اس لیے میں انہی کا سین آپ کو زیادہ تر بتا رہی ہوتی ہوں، اور نئی موویز دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. میں موویز دیکھوں یا یہ دیکھوں کہ ہمارے منسٹرز کیا تماشے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ویڈیو بھی تو بنانی ہوتی ہے. لیکن خیر میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کو کان کے نیچے 2 ٹکا کے اور ان کو بند کر دینا چاہیے تھا کسی جیل میں لے جا کر، اور پھر ان کو وہاں پہ اچھی سے خاطر کر کے ان کی تشریف پہ نا 4-5 لگا کے پھر ان کو گھر بھیجنا چاہیے تھا. پھر شاید یہ کچھ بیٹر فیل کرتے اور پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی اکانومی پہ ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میڈیسنز پہ 20% دوبارہ سے پیسے جو ہے یعنی اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. فیول پرائس پہلے ہی بڑھ چکی ہے. بجلی کا بل لوگوں کا بہت آ رہا ہے، اتنی تو استعمال بھی نہیں کرتے الیکٹریسٹی جتنا ان کو بل آ جاتا ہے. لوگوں کا حال یہاں پہ بہت خراب ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. بالکل جی ہم بالکل نہیں گھبرا رہے. اور انٹرنیشنل اگر ہم بات کریں، انٹرنیشنل لیول کی اگر ہم بات کریں تو ہماری جو فورن پالیسی ہے، ہماری جو ڈپلومیسی ہے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ فیل نظر آئے گی. چائنا جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، چائنا ہمیں 2 سال سے کال نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے سی پیک کی ہم نے جو ہے نا بینڈ بجا دی ہے، اور وہ بڑے سخت ناراض ہیں پاکستان سے. ایران پہلے ہی خفا ہوا ہے. افغانستان میں جو طالبان آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا رستہ ناپو، سائیڈ پہ رہو. اور انڈیا کے ساتھ ویسے ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ تو ہمارے بہترین قسم کے چل رہے ہیں ٹرمز. اور کشمیر کا تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہی ہم یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کوئی طرح کی کوئی بارڈر سے جو ہے وہ لوگ آ جا رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو اب پھر یہ کہنا کہ جی ہماری ڈپلومیسی بھی بیکار ہے اور ہماری فورن پالیسی بھی بیکار ہے، یہ میرا خیال ہے میں غلط کہہ رہی ہوں. ہم لوگ بہت اچھے سے سب کچھ سنبھال رہے ہیں. اگر میں نے یہ نہیں کہا نا تو سارے یوتھیا پیچھے پڑ جائیں گے. خیر یوتھیوں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو نماز پڑھ رہا تھا یہ بھی مجھے کوئی یوتھیا ہی لگ رہا تھا. لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. گورنمنٹ قانونی توڑی ملک ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے. آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے، نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے. فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری. ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری.
لیکن آپ کو یہ وہ گورنمنٹ ہے 3 سال میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بالکل چھوڑا ہوا کھولا. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ 3 سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی اینٹی, کتنے پرو پروگرام ہیں اور کتنے اینٹی. میں گارنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ 70% ہمارے اگینسٹ پروگرام گئے ہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو نیوز آئٹمز جن کی اینگلنگ ہے میجر اخباروں میں دیکھو 70% ہمارے خلاف ہے. کبھی کسی پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں کسی دنیا میں, کیونکہ میں جو اصل ڈیموکریسی میں 20-30 سال میں نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں باہر کی ڈیموکریسیز. اخباروں نے فرنٹ پیج پہ لکھا کہ جی یہ وہ ذائچہ نکال کے اور یہ کوئی پتہ نہیں جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. آپ سوچیں کہ اس سے بڑا سلانڈر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے نہیں نامنیٹ کیا کوئی ذائچہ نکال کے اور اس کا پتہ نہیں کوئی جادو یا پتہ نہیں اس طرح کوئی بات. جی, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن خیر جادو سے مجھے یاد آیا کہ سر جادو وادو تو آپ کے یہاں عام سی بات ہے, آپ کے یہاں تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اتنے لوگوں نے ٹکٹ لے لیا تھا کرکٹ میچ کا, تو سنا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ تقریباً کہہ چکی ہے کہ جی ہم تو نہیں آ رہے, تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ وہ بھی اپنا ٹور جو ہے وہ کینسل کر دیں گے. تو جنہوں نے ٹکٹ خرید لیا ہے میچ دیکھنے کا ان کو کوئی میجک شو ہی دکھا دیجئے, یا ان کو کوئی اور آپ کے جو طرح طرح کے یوتھیاز بیٹھے ہوئے اور بھانڈ قسم کے لوگ آپ نے جمع کر رکھے ہیں, ان سے کہیے کہ کوئی آئٹم دکھا دیں, شاید وہ ٹکٹ کے پیسے ہی وصول ہو جائیں. کچھ تو کرنا پڑے گا نا سر, ایسے تھوڑی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ میچ کے لیے پیسے دیے اور اس کے بعد وہ کھا پی کے 9-2-11 سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا کہہ رہی ہوں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتائیں جی کہ کسی نے خیر ڈیٹیلز دی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں تک ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے تو خان صاحب کی اسپیچ بڑے ہی لاپرواہی سے سنی تھی. مجھے تو خود نیند آنی شروع ہو گئی تھی, جیسے اس دن فواد چودھری صاحب کو نیند آ رہی تھی نا, خان صاحب بات کر رہے تھے, فواد چودھری صاحب سو رہے تھے, تو میری بھی کچھ اسی طرح کی حالت تھی جب خان صاحب کی اسپیچ آئی ہے اس پہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی. تو بالکل, لیکن کسی نے یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ 50 ٹائمز انہوں نے کشمیر بولا, 17 ٹائمز انہوں نے افغانستان بولا, ہندوتا انہوں نے بولا 18 ٹائمز, اور 98 ٹائمز اللہ بولا. اور تو یہ سب سن کے خیر بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن اچھا اس کے بعد انہوں نے جس نے لکھا ہے وہ مودی جی کا بھی بتا رہے. مودی جی نے جو ہے وہ گروتھ بولا 27 ٹائم, ڈیموکریسی بولا 23 ٹائم, سائنس 18 ٹائمز, ویکسین 37 ٹائمز, اور گاڈ انہوں نے 1 ٹائم بولا, اس لیے کہ گاڈ 1 ٹائم بولنا بھی کافی ہوتا ہے. یہ خان صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جو ہے وہ 98 ٹائمز اللہ کیوں بولا, لیکن یہ کہ باقی چیزیں جو انہوں نے بولی ہیں تو میرا خیال ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی اسپیچ جن لوگوں نے نہیں سنی وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ کشمیر, افغانستان, ہندوتا اور اسی کے آس پاس گھوم رہی تھی. اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کی اسپیچ جو تھی اس پہ گروتھ پہ بھی بات ہوئی, ڈیموکریسی پہ بھی بات ہوئی, سائنس کی بھی بات کی, ویکسین کی بھی انہوں نے بات کی. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے اور ان چیزوں کی بات کرتے, لیکن ساتھ ہی میری باتیں سنتے کے ساتھ ہی بہت سے یوتھیاز نکل کر آ جائیں گے اور بولیں گے راہ کی ایجنٹ ہے. تو خیر جو بولنا ہے بولتے رہے, مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ سیکھ لیں کہ ورڈ کیا ہے, اس کے بعد بولیں. لیکن پھر بھی آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ اب اس کا کوئی خاص رزلٹ پاکستان کے فیور میں تو آئے گا نہیں, کیونکہ جس طرح کی بیکار کی ٹائم ضائع کرنے والی اسپیچ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے کی, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے افغانستان کی بات کرتے, افغانستان میں جو فیمیلز ہیں ان کو جو پرابلم ہے یا جو لوگ رہتے ہیں ان کو جو پرابلم ہے اس کی بات کرتے, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی سائنس کی بات کر لیتے, تھوڑی سی ایجوکیشن کی بات کر لیتے, اکانومی کی بات کر لیتے, ملک کو ترقی دینے کی بات کر لیتے, اور ٹیررزم کو روکنے کی بات کر لیتے, تو بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن خیر ایسی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں ایک ویڈیو اور. اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو
اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوشچننگ کی ہے اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اپوزیشن نہیں کر رہی. جی یہ تھے عمران خان صاحب. اور اب سننے میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنے تحفے ملے ہیں 3 سالوں میں, وہ جس کنٹری میں بھی گئے ہیں وہ گئے ہیں, اپنی مسز کے ساتھ گئے ہیں سعودی عرب اور جہاں کہیں بھی, تو وہاں سے ان کو جو گفٹس ملے ہیں وہ گفٹس خان صاحب واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور کہا یہ گیا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم واپس نہیں کریں گے, بلکہ ان کے جو شہباز گل صاحب وہی آلو پالک والے ہیں, وہ جن کی دادی اماں نہیں آلو پالک پکتے پکتے نکل گئی تھی کچن میں سے, تو ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو پرائم منسٹر کا اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ خزانے میں جمع کروانا چاہیں ان گفٹس کو یا وہ رکھنا چاہیں. عجیب سی بات انہوں نے کی ہے, لیکن خیر پہلے تو لوگوں کو بڑے خان صاحب جو ہیں وہ دعوے کیا کرتے تھے, تانے مارا کرتے تھے کہ جی لوگ چوری کرتے ہیں. خان صاحب یہ بھی ایک طرح کی چوری ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ جو گفٹس آپ کو ملے, میں نے سنا ہے پتہ نہیں 300 تولے سونا جو ہے وہ ابھی تک آپ کو ریسیو ہوا ہے گفٹ میں, اور باقی بہت سارے گفٹس الگ ہیں, لیکن اتنا سارا گولڈ وہ بھی آپ لوگوں نے رکھ لیا اور باقی چیزیں بھی آپ لوگوں نے رکھ لی, اور وہ جو ہے واپس بھی آپ لوگ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا پھر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آپ بھی جو ہے وہ کرپشن کی طرف جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یا یہاں پہ آپ بولیں گے ابا ڈبا جبا. مجھے لگتا ہے کچھ ایسا ہی خان صاحب کہنے والے ہیں کہ ابا ڈبا جبا. اور خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ بہرحال ہم نے آپ کو نیوز بتانی تھی کہ گفٹس بھی خان صاحب نے دبا لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب کچھ اس کا جواب دیتے ہیں یا جمع کرواتے ہیں. اسے کروائیں گے نہیں آئی ایم شیور, کیونکہ یہ گورنمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے, جس طرح کی باتیں کر رہی ہے, جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, وہ کافی جو ہے وہ امبیرسنگ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی کہ شہریار آفریدی جو امریکہ گئے تھے, انہوں نے کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں کہ ہر طرف بات ہو رہی ہے, ہر طرف جو ہے وہ شہریار آفریدی کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے انڈین چینلز پہ اور سب جگہ. اور وہ بات کرنے گئے کشمیر کی, ان کی اپنی حالت جو ہوئی ہوئی ہے, مجھے لگتا نہیں کہ وہ کوئی کشمیر کی بات کر پائیں گے. خیر ہم چلتے ہیں آگے اور آج کی ویڈیو کی لاسٹ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, تو آپ کو شاید کچھ اندازہ ہو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کتنا زبردست طریقے سے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. میں عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی نظم لکھ کے لایا ہوں, میں آپ کو وہ سناؤں گا. زبردست ہو گیا جی, عمران خان صاحب کے لیے نظم ہے, ذرا آپ نے سننی ہے, بڑی زبردست ہے. نیازی چوراں دا سردار نے لٹ مچائیے, بھیجے نو رب دی مارے بندہ کسائیے, بنیا پھردا ایک کپتان شیطان دبائیے. ہے تبدیلی راس نہ آئی, ہر کوئی آکھے ہے مہنگائی, او ویکھو سڑکاں تے منگن عوام آئیے. تبدیلی عذاب لے کے آپ آئیے, ساڈا پی ایم علیم خان دا وڈا پائیے. جی تو یہ بچہ جو ہے یہ ویسے تو خیر بڑی اچھی آواز ہے اس کی, بڑا اچھا گا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے, ساتھ ساتھ گورنمنٹ جس طرح سے کام کر رہی ہے, جس طرح سے لوگ پریشان ہیں, یہ بچہ وہ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے جو اس نے اپنے آس پاس ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, جو اس نے اپنے گھر والوں کا حال دیکھا ہوگا, تو اسی کی یہ بات کر رہا ہے. تو اس میں میرے خیال ہے کہ گورنمنٹ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ویسے خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 3 سال بڑے مشکل تھے, اور نہیں بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ 3 سال بڑے مشکل تھے, اگلے 2 سال اور مشکل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھائی کی امید نہ رکھیں, کوئی بہتری کی امید نہ رکھیں, اور اگلے 2 سال بھی خان صاحب گزاریں گے, اور اس کے بعد ہو جائیں گے 9-2-11, اور پھر الیکشنز آ جائیں گے, اور الیکشنز میں ہم پھر دیکھیں گے. یہ لاسٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی, 2 پکچرز ہیں, پہلے ان کو دیکھ لیجئے. یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میڈیکل کالج کوئٹہ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو اس وقت تھانے میں بند نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں کوئٹہ کے میڈیکل کالج کے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور بتانا صرف یہ تھا
کہ جس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو بھاشن دے رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور لوگوں کے اوپر تشدد نہ کرنے کے اوپر، ٹارچر نہ کرنے کا بھاشن جس وقت ان کا چل رہا تھا، اسی ٹائم پہ کوئٹہ میں یہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر کوئٹہ پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ ٹیئر گیس شیلنگ ان کے اوپر کی جا رہی تھی، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور ان کو پروٹیسٹ کیونکہ یہ کر رہے تھے تو ان کو پکڑ کے اور اس طرح سے تھانوں میں اور سب جگہ بند کر دیا گیا۔ تو کہنا یہ تھا کہ سر پہلے اپنے کنٹری کو ٹھیک کر لیجئے، اس کے بعد دوسروں پہ ضرور اعتراض کیجئے، ان کو بتائیے کہ ان کی کنٹری میں کیا غلط ہو رہا ہے، لیکن پہلے اپنے ملک کو تو صحیح کر لیجئے۔ اپنے ملک میں جو ہے ہر چیز الٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو مارنا پیٹنا، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کرنی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا، یہ سب کچھ آپ کو جائز لگتا ہے، اور بھاشن آپ دیتے ہیں دوسروں کو کہ جی وہ سب کچھ صحیح کر لیں۔ تو میرا خیال ہے پہلے خود ہمیں اگزامپل بننا پڑے گا، تب ہم کسی کو کچھ کہنے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلے ہمیں خود اگزامپل سیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہر چیز پرفیکٹ ہے، پھر ہی آپ جو ہے وہ آگے لوگوں کو کچھ کہنے کے قابل ہوں گے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی، آپ سے ہوگی ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔